अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तौबा के बारे में जानेंगे, इस्तग़फ़ार के बारे में जानेंगे कि आखिर तौबा क्या होता है। हज़रात मोहतरम, बाज़ लोग सिर्फ ज़बान से बस तौबा 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 कह लेने को ही तौबा समझते हैं। क्या तौबा सिर्फ ज़बान से कह लेने का नाम है, या फिर तौबा किस चीज़ का नाम है जिसको करने के बाद ही अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि हकीकत में तौबा होता क्या है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, तौबा का लुग़वी माना है गुनाहों से मुँह फेर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होना। ये तौबा का मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि आप कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे कि मौला इस गुनाह को कभी ज़िंदगी में अब मैं नहीं करूँगा, और सच्चे दिल से इस बात को कहें और आपका दिल भी इस चीज़ को माने कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे नहीं कि ज़बान से तो आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन दिल में है कि एक आध बार कर लूँगा या कभी कभी ऐसा कर लूँगा। अगर दिल में ज़र्रा बराबर भी ऐसे ख़यालात हैं तो आपकी तौबा कभी भी कबूल नहीं होगी। जब तक आप दिल से ना ये अक़ीदा रखें कि आप कभी ज़िंदगी में इस गुनाह के करीब भी नहीं जाऊँगा, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को कबूल फरमाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह दरअसल इंसान की तख्लीक का तकाज़ा और उसकी फ़ितरत की हकीकत यही है कि वो अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रहे और उसकी इबादत की तरफ मायल रहे। लिहाजा जब कोई बंदा इस हालत से किसी गैर फितरी हालत की तरफ जाता है तो उसी गैर फितरी हालत से अपनी असल हालत की तरफ पलटने का नाम तौबा है। जैसे अंग्रेज़ी में है द बैक टू द रियल स्टेट, यानी असली हालत की तरफ पलटना, इसे कह सकते हैं। इसी तरह तौबा के लिए कोई मखसूस वक्त और ज़िंदगी की कोई मखसूस मुद्दत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो तुम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब रुजू करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो तुम सब के सब अल्लाह की जानिब रुजू करो ताकि तुम नजात पा जाओ, कामयाब हो जाओ। हज़रात मोहतरम, बाज़ लोग ये समझते हैं कि तौबा करने का एक वक्त होता है और वो वक्त है बुढ़ापा। जब इंसान, आज हालत ये हो चुकी है कि इंसान नेकियां उस वक्त करने के लिए आता है जब वो गुनाह भी नहीं कर सकता, उस वक्त वो नेकी करने के लिए आता है। जबकि इंसान को उसी वक्त, यानी सबसे अहम वक्त तौबा का जो है, जिस वक्त उसे तौबा ज़रूर करना चाहिए, वो वक्त है जवानी का। और तौबा का कोई वक्त नहीं है। अगर आप ज़िंदगी भर आप गुनाहों में मुलव्विस रहें, आपको होश ही नहीं आया, अगर बुढ़ापे में होश आया है तो आप बुढ़ापे में तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। अगर अभी आप नौजवान हैं और अभी आप नौजवानी में कदम रखे हैं लेकिन बहुत सारे गुनाहों के अंबार हमने लगा लिया है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अभी बल्कि आज ही तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें।
اگر ہم جوان ہو چکے ہیں اور کوئی بھی گناہ ایسا نہیں بچا جس کو ہم نے نہیں کیا ہو اور اللہ رب العزت بھی ہم سے ناراض ہے، تو جلد سے جلد اللہ رب العزت کو ہم راضی کرے اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرے کہ جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کریں گے تب نیک بنیں گے، بلکہ اسی وقت اللہ رب العزت کو راضی کرے اور اپنے تمام گناہوں کو ہمیشہ 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 کے لیے چھوڑ کر اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بنتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات محترم، توبہ کا اصل میں یہی مطلب ہے، ایسا نہیں کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، توبہ جب آپ چاہیں توبہ آپ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی وقت ہے، نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے کہ ہم جب تک بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ابھی کا ابھی تو عیش کرنے کے دن ہے، ٹہلنے گھومنے کا دن ہے، جب بوڑھے ہوں گے تب ہم داڑھی رکھیں گے، تب ہم نیک بنیں گے، تب ہم توبہ کریں گے، یہ بعض لوگوں کے خیال ہیں۔ جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ سے دور کرنے والے اور شیطان سے قریب کرنے والے راستے سے پلٹنے کا نام توبہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ کام جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ انسان جو اللہ اور رسول سے ہمیں دور کرے، اس سے ہٹ جاؤ اور مکمل طور پر اللہ رب العزت کی جانب رجوع ہو جاؤ۔ امام غزالی کے نزدیک یہی توبہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ پچھلے گناہ پر نادم ہو اور پکا ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ حضرت شیخ حسن الفاضلی سے توبہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ تم مجھ سے توبہ اور انابت کے بارے میں پوچھتے ہو یا توبہ استجابت کے بارے میں؟ سائل نے کہا کہ توبہ انابت آخر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم خدائے بزرگ و برتر سے اس لیے ڈرو کہ وہ تم پر قادر ہے، یہ ہوتی ہے توبہ انابت۔ اس نے کہا توبہ استجابت کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ کہ تم اللہ سے اس لیے ڈرو، اس لیے شرماؤ کہ وہ تم سے قریب ہے۔ یہی وہ توبہ ہے کہ اگر یہ کسی بندے حق کے دل میں بس جائے تو وہ نماز میں بھی اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر تصور اور وسوسہ سے توبہ و استغفار کرے۔ یہ توبہ استجابت مقربین بارگاہ الہیہ کے باطن میں لازمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ حضرات محترم، انسان کا اچھی بری خصلتوں سے متصف ہونا، خطا کرنا، گناہ کرنا اور اس پر نادم ہونا اس کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ رہے تب بھی غنیمت ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ انسان مسلسل غلطیاں کرتا جا رہا ہے مگر اس سے پلٹنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ گناہ اور غلطی سماج کے افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خدا کے وجود ہی کا سرے سے انکار کر دیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جبکہ اللہ ان دونوں باتوں سے پاک ہے، یعنی کفر اور شرک۔ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس برے خیالات سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح موجود مانا جائے کہ کوئی بھی اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال میں شریک نہیں ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا شریک ماننا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسے برے عقیدے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے فرزند، میرے بیٹے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرات محترم، اب جبکہ انسان کفر و شرک سے توبہ کر کے دین میں داخل ہو گیا اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہو گیا تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ جائے۔ اگر ہم اللہ کے وجود پر ایمان لائیں اور اس کے سیدھے راستے کی پیروی میں خیانت کریں، یعنی سب سے پہلی بات اگر ہم اللہ کے وجود پر ایمان لائیں اور اس کے سیدھے راستے کی پیروی میں خیانت کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے دنیا کی عدالت کو تو مانا مگر جج کے فیصلے کو نہ مانا۔ تو جس طرح دنیا کی عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، اسی طرح آخرت کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی سے جواب مانگا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ عجیب تماشا ہے کہ اللہ پر ایمان کا تو دم ہم بھرتے ہیں مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسرے احکام سے روگردانی بھی کرتے ہیں۔ اس نافرمانی اور سرکشی سے توبہ یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اس کے احکام کو مانیں اور اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ باتیں اس سے متعلق تھی کہ اگر حقوق اللہ کے ادا کرنے میں خیانت کرتا ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ تمام حقوق کو پوری یکسوئی اور خلوص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے ادا کرے۔ لیکن کیا محض اسی سے ہماری شخصیت کی تکمیل ہوگی یا پھر نہیں؟ اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ انسان بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنے سماج، افراد، رشتہ دار، پڑوسی، اسی طرح فقراء اور دوسرے متعلقین کے حوالے سے بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور رسول نے مذکورہ افراد کے ساتھ حسن سلوک، نرم گفتاری اور سخاوت و دیانت، احسان و امداد اور ان کے جائز حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، یعنی ہر شخص کو بندوں کے معاملات میں اللہ اور رسول کی ہدایت اور قوانین پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور تمام نیکیوں کے کرنے میں نیتوں کی صفائی رکھنی چاہیے، ورنہ ہمارے دیگر نیک اعمال بھی آخرت میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دیں گے۔ حضرات محترم، عبادات ہوں یا معاملات، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو یا بندوں کے ساتھ، دونوں معاملے میں ہمیں صرف اور صرف محض مخلص اور دیانتدار ہونا پڑے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم اپنے ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن یعنی دل کی صفائی بھی رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے پاکیزگی ضروری ہے، اور سچی توبہ میں یہی چیز مطلوب بھی ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، بری خصلتوں کو اچھی خصلتوں سے بدلنے کا نام توبہ ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ مخلوق سے کم آمیزی ہو، حلال روزی کھائی جائے اور فضول گفتگو سے احتراز کیا جائے۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بہت ملامت کرنا، ہمیشہ گناہ پر نادم ہونا توبہ ہے۔ حضرات محترم، عمر بن ابی معاذ توبہ نصوح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی کے بعد دوبارہ گناہ کی جانب پلٹنا نہ پایا جائے، جیسا کہ دودھ تھن سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ واپس اس میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔